अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। तो आगाज करते हैं आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान। दाइश की पाकिस्तान में मौजूदगी नहीं है, दहशतगर्दों में कोई तफरीक नहीं की जाती, वजारत खारजा के तर्जुमान का बयान। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक, तफसीलात कुछ देर बाद। पंजाब में पहला इंसदाद तशद्दुद मरकज बराए ख़वातीन मुकम्मल। मुल्तान में इस मरकज का हफ्ते के रोज इफ्तिताह हो रहा है। साथ ही इस जिले में तहफ़्फ़ुज़ हुकूक मुस्लिम का कानून नाफिजुल अमल हो जाएगा। पंजाब के दारुल हुकूमत से मैं हूँ अफसल रहमान, तफसील थोड़ी देर बाद। और अफगान तालिबान ने ज़राए इब्लाग में सामने आने वाली इन इत्तलात की तरदीद की है कि उनके नुमाइंदों ने काबुल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के इम्कानात के बारे में बातचीत के लिए पाकिस्तान का दौरा किया है। और जनूबी एशिया से ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में स्लाटर हाउसों पर छापे जारी, अब तक 300 से ज्यादा मज़बह सील किए जा चुके हैं। मैं हूं नई दिल्ली से सुहेल अंजुम, तफसीली रिपोर्ट कुछ देर बाद। और बैनुल अक़वामी खबरों में मिस्र के साबिक़ सदर हुस्नी मुबारक को रिहा कर दिया गया है। वो सन 2011 में अरब स्प्रिंग तहरीक फैलने के बाद से 6 साल जेल में और हस्पताल में कैद रहे। अमेरिका के महकमा खारजा ने दुनिया भर में अमरीकी सिफारत खानों और कौंसल खानों को हिदायत की है कि वो किसी भी फर्द को वीज़ा जारी करने से कबल इस बात का जायजा लें कि क्या वो किसी मुश्तबा सरगर्मी में मुलव्वस तो नहीं है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सेहत की सहूलतों की फराहमी से मुताल्लिक इस्लाहाती बिल के हक में वोटिंग से हिचकिचाने वाले रिपब्लिकन अरकान को मुतनब्बिह किया है कि बीमा इस्लाहत के बिल की हिमायत करें, बसूरत दीगर वो अफोर्डेबल यानी ओबामा हेल्थ केयर प्रोग्राम को मनसूख करने का मौका गंवा देंगे। अमरीकी सेनेट में चोटी के डेमोक्रेट लीडर चक शूमर ने जुमेरात के रोज कहा है कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नामजद करदा सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नील गॉर्सच की मुखालिफत करेंगे। और खबरें अब तफसील के साथ। अमेरिका के वजीर खारजा टिलरसन ने कहा है कि दहशतगर्द ग्रुप दाइश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक में अपना असर और रसूख बढ़ाकर वहां से नौजवानों को भर्ती करना चाहता है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार वाशिंगटन में दाइश पर 10 रुकनी आलमी इत्तेहाद के वजारती इजलास में किया। इस पर पाकिस्तान का रद्द अमल क्या है, बता रहे हैं इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने हुकूमत के मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा है कि मुल्क में दाइश की मुनज़्ज़म मौजूदगी नहीं है। तर्जुमान नफीस ज़करिया ने यह बात अमरीकी वज़ीर खारजा रेक्स टिलरसन के उस बयान के बाद कही जिसमें यह कहा गया था कि दाइश पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नौजवानों को भर्ती करना चाहती है। इत्तलात के मुताबिक दाइश के खिलाफ बरसरे पैकार ममालिक के नुमाइंदों के वाशिंगटन में होने वाले इजलास में अमरीकी वज़ीर खारजा ने शिद्दत पसंद तंजीम दाइश की नई भर्तियों से मुतालिक अपने खदशात का इजहार किया था। वजारत खारजा के तर्जुमान नफीस ज़करिया ने कहा कि अमरीकी वज़ीर खारजा ने दाइश की भर्तियों से मुतालिक अपने खदशात का इजहार किया और कुछ ममालिक की निशानदही की। There is no presence of IS, definitely. He has not also said anything about the presence, but what he feared was the recruitment. So the recruitment could be done by from any country where there would be a segment of vulnerable people. We are determined to thwart any such effort. नफीस ज़करिया ने कहा कि दाइश की पाकिस्तान में मौजूदगी नहीं है और अमरीकी वज़ीर खारजा ने इस तंजीम की तरफ से मजीद लोगों को सफ़ों में भर्ती करने के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तर्जुमान नफीस ज़करिया का कहना था कि किसी भी मुल्क में इंतहा पसंदाना रुझान रखने वाले लोगों को भर्ती किया जा सकता है। तमाम उनके बकौल पाकिस्तान भी दहशतगर्द तंजीम की तरफ से ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाने के अज़्म पर कायम है। We draw no distinction when we tackle the terrorist elements, and we will succeed in our fight against terrorism. As to your second question, second part, I think I have actually responded to that because
وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان دہشت گردوں میں کسی طرح کی تفریق نہیں کرتا اور اپنی سرزمین سے اس لعنت کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری بشمول امریکہ دہشت گردی کے خلاف پاکستانی کوششوں کا اعتراف کر چکا ہے۔ دریں اثنا افغانستان سے متعلق آئندہ ماہ ماسکو میں ہونے والی کانفرنس کے بارے میں نفیس زکریا نے کہا کہ پاکستان اس اجلاس میں شرکت کرے گا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ بعد میں کیا جائے گا کہ کس سطح پر پاکستان کی طرف سے اس اجلاس میں شرکت کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان میں امن و مصالحت اور طالبان سمیت تمام فریقوں کو مذاکرات کی میز پر لانے پر یقین رکھتا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ افغان طالبان نے ذرائع ابلاغ میں سامنے آنے والی ان اطلاعات کی تردید کی ہے کہ ان کے نمائندوں نے کابل کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے امکانات کے بارے میں بات چیت کے لیے پاکستان کا دورہ کیا ہے۔ طالبان ایک عرصے سے افغان حکومت سے براہ راست مذاکرات کو رد کرتے ہوئے اسے ایک کٹ پتلی حکومت قرار دیتے ہیں۔ افغان طالبان کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جمعے کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہم ان میڈیا رپورٹ کو سختی سے مسترد کرتے ہیں، کیونکہ نہ تو ہمارے کسی نمائندے نے اسلام آباد کا دورہ کیا اور نہ ہی انہوں نے وہاں کسی عہدیدار سے ملاقات کی۔ تاہم انہوں نے واضح طور پر ان اطلاعات کی تردید نہیں کی کہ اگر افغان طالبان کو ماسکو میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی تو وہ اس میں شرکت کریں گے۔ طالبان کے ترجمان نے یہ بات خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کی اس رپورٹ کے ایک دن بعد کہی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستانی عہدیداروں نے اسلام آباد میں 7 طالبان رہنماؤں کی میزبانی کی اور اس کا مقصد طالبان پر دباؤ ڈالنا تھا کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ امن مذاکرات میں شامل ہوں۔ اسلام آباد میں پولیس نے سوشل میڈیا پر توہین مذہب پر مبنی مواد شائع کرنے والوں کے خلاف مظاہرے اور مذہبی رہنماؤں کے ایک اجلاس کو روکنے کے لیے لال مسجد جانے والے راستوں کو بند کر دیا ہے۔ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ سوشل میڈیا کی جانب سے گستاخانہ مواد کے خلاف کارروائی میں ناکامی کی صورت میں حکومت سخت اقدامات کرے گی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھی ہمیں محمد اشتیاق نے دی ہے۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے قلب میں واقع لال مسجد میں مذہبی شخصیات اور مدارس کے طالب علموں کو انتظامیہ نے جمع ہونے سے روک دیا۔ اس موقع پر جمعے کی صبح ہی سے پولیس کی بھاری نفری لال مسجد اور ارد گرد کے علاقے میں تعینات کر دی گئی تھی۔ مذہبی شخصیات سوشل میڈیا پر مبینہ توہین آمیز مواد کے خلاف احتجاج اور ایسے مواد کی تشہیر کرنے والوں کے خلاف مظاہرہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، جس میں لال مسجد کے سابق خطیب مولانا عبدالعزیز نے بھی شرکت کرنی تھی۔ اسلام آباد انتظامیہ کی طرف سے لال مسجد میں اجتماع روکنے کے بعد اب مذہبی شخصیات نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ جمعے کو وفاقی دارالحکومت کے ایک مصروف آپارا چوک میں ریلی کا انعقاد کریں گے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر توہین مذہب سے متعلق مواد کی موجودگی ان دنوں پاکستان میں ایک بڑا موضوع بحث بنا ہوا ہے اور یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے۔ حکومت کے حکم پر وفاقی تحقیقاتی ادارہ FIA گستاخانہ مواد کی انٹرنیٹ پر تشہیر کرنے والوں کی نشاندہی میں مصروف ہے اور 3 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ FIA نے گرفتار کیے گئے 3 افراد کو جمعے کو اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت میں پیش کیا، جس کے بعد عدالت نے ملزمان کو 7 روزہ ریمانڈ پر وفاقی تحقیقاتی ادارے کے حوالے کر دیا۔ دریں اثنا جمعے کو وزیر داخلہ چودھری نثار نے اسلام آباد میں تعینات مسلمان ممالک کے سفارتکاروں کے ایک اجلاس کی میزبانی کی۔ اس مشاورتی اجلاس کا مقصد سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد کے خلاف متفقہ لائحہ عمل تیار کرنا تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/VOA Urdu۔ مصر کے سابق صدر حسنی مبارک کو رہا کر دیا گیا ہے۔ وہ سن 2011 میں عرب اسپرنگ تحریک پھیلنے کے بعد سے 6 سال جیل میں اور ہسپتال میں قید رہے۔ حسنی مبارک نے جمعے کے روز فوجی ہسپتال چھوڑ دیا۔ مبارک پہلے لیڈر تھے جنہیں علاقے میں عرب اسپرنگ شورش پھیلنے کے بعد سے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان پر 18 روزہ بغاوت کے دوران لوگوں کو ہلاک کرنے کا الزام تھا۔ ان پر دوسرے بہت سے الزامات تھے جنہیں ختم کر دیا گیا۔ اس مہینے کے شروع میں انہیں قتل کے الزام سے بھی بری کر دیا گیا تھا۔
امریکہ کے محکمہ خارجہ نے دنیا بھر میں امریکی سفارت خانوں اور قونصل خانوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کسی بھی فرد کو ویزا جاری کرنے سے قبل اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا وہ کسی مشتبہ سرگرمی میں ملوث تو نہیں ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے سفارت خانوں اور سفارتی مشنز کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ویزا درخواست دینے والے کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا بھی جائزہ لیں کہ کہیں وہ انتہا پسندانہ سرگرمیوں سے تو منسلک نہیں ہے، جبکہ ویزا درخواست دینے والوں کے پس منظر کے بارے میں یہ بھی معلومات حاصل کی جائیں گی کہ کیا وہ ان علاقوں میں مقیم تو نہیں رہا جو شدت پسند گروپ داعش کے زیر کنٹرول تھا۔ برطانوی وزیر امور داخلہ نے اس بات کی تردید کی ہے کہ بدھ کو لندن میں پارلیمنٹ کے باہر حملہ انٹیلیجنس کی ناکامی تھا، کیونکہ اس حملے سے متعلق پولیس کو پہلے سے خبر مل چکی تھی۔ وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ اسد حسن کی زبانی۔ اسکائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ ایمبر ریڈ نے کہا کہ ایک شخص حملہ کرنے میں کامیاب ضرور ہو گیا، تاہم انہوں نے کہا کہ انہیں انٹیلیجنس سروسز پر مکمل یقین ہے۔ I don't think it does at all. My experience of the intelligence services is they do a remarkably good job. Let's remember, this is the first Islamist. وہ کہہ رہی ہیں کہ انٹیلیجنس سروسز سے متعلق میرا تجربہ یہ ہے کہ وہ زبردست کام کرتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ گزشتہ 4 برسوں میں داعش کا یہ پہلا حملہ ہے۔ سال 2013 کے بعد ان کے 13 حملے ناکام بنائے گئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آئندہ چند دنوں میں، چند ہفتوں میں مزید معلومات ملیں گی اور مجھے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں پر مکمل بھروسہ ہے۔ لندن پولیس نے پارلیمنٹ کے نزدیک حملہ کرنے والے کی شناخت خالد محمود کے نام سے کی ہے۔ وہ ایک برطانوی شہری ہے جس نے تبدیلی مذہب کے بعد اسلام قبول کیا تھا اور ہتھیار رکھنے سمیت مختلف الزامات کا ایک طویل ریکارڈ رکھتا تھا۔ اسلامک اسٹیٹ یا داعش نے کہا ہے کہ 52 سالہ مسعود اس کے انتہا پسند گروپ کا سپاہی تھا جس نے داعش سے برسر پیکار امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں کے شہریوں اور فوج پر حملے کی اس کی حکمت عملی کے مطابق کام کیا۔ حکام نے بتایا ہے کہ مسعود اس وقت اکیلا تھا جب اس نے اپنی گاڑی ٹیمز ریور پر ویسٹ منسٹر برج پر راہگیروں پر چڑھا دی۔ دریا کے کنارے پارلیمنٹ کے نزدیک اس حملے کے لیے مسعود نے کرائے کی گاڑی استعمال کی۔ حملہ آور نے اس پولیس آفیسر کو بھی چھرا گھونپ دیا تھا جس نے اسے روکا تھا۔ مسلح پولیس نے کچھ ہی دیر بعد خالد مسعود کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ لندن کے عین وسط میں حملے کے بعد پولیس نے مسعود کے کسی ممکنہ ساتھی کو تلاش کرنے کے لیے ملک بھر میں کارروائیاں کی ہیں۔ 8 ایسے مردوں اور ایک خاتون کو گرفتار بھی کیا گیا ہے جن پر شبہ ہے کہ انہوں نے مسعود کی اس حملے میں مبینہ طور پر کوئی مدد کی تھی۔ برطانیہ میں ایک سیکیورٹی عہدیدار نے اپنا نام صیغہ راز میں رکھنے کی شرط پر بتایا ہے کہ ملک میں ہزاروں انتہا پسند موجود ہیں، لیکن صرف ایک دھڑے کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ برطانیہ میں انتہا پسندوں کی جانب سے حملے کا خطرہ 5 کے پیمانے میں 4 نمبر کی اونچی سطح پر ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحت کی سہولتوں کی فراہمی سے متعلق اصلاحاتی بل کے حق میں ووٹنگ سے ہچکچانے والے ریپبلکن اراکین کو متنبہ کیا ہے کہ بیمہ اصلاحات کے بل کی حمایت کریں، بصورت دیگر وہ اوباما ہیلتھ کیئر پروگرام کو منسوخ کرنے کا موقع گنوا دیں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے نئے ہیلتھ کیئر بل کو منظور کروانے کے بارے میں جمعرات کو سارا دن وائٹ ہاؤس اور کیپٹل ہل میں بات چیت ہوتی رہی۔ اس بل پر ایوان نمائندگان میں ابتدائی رائے شماری جمعرات کو ہونا تھی، تاہم ریپبلکن ارکان کی اکثریت کی حمایت حاصل ہونے کی بنا پر اسے مؤخر کر دیا گیا اور اب یہ جمعے کے روز یعنی آج ہوگی۔ اس بارے میں کیتھرین جپسن کی ایک رپورٹ ہے، قمر عباس جعفری کی زبانی۔ جمعرات کو دیر گئے ایوان نمائندگان کے اسپیکر پال رائن نے محتاط رجائیت کا اظہار کیا۔ فی الحال ہم کارروائی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ افراتفری سے پر ایک دن کے بعد بھی سودے بازی کے ماہر صدر خود اپنی منقسم پارٹی کو اکٹھا نہ کر سکے۔ صدر ٹرمپ اور ایوان نمائندگان کے اسپیکر رائن وہ دینے میں ناکام رہے جس کی انہیں شدید ضرورت تھی، یعنی افورڈیبل کیئر ایکٹ یا اوباما کیئر کو اس پر دستخطوں کی 7ویں سالگرہ کے موقع پر اسے منسوخ کرنے کے لیے نئے صحت سے متعلق قانون کو منظور کرانے کے لیے مطلوبہ ووٹوں کا حصول۔ ایوان نمائندگان کے قدامت پسند ریپبلکن ارکان نے صدر کو وائٹ ہاؤس میں اپنا مقدمہ پیش کرنے کا ایک آخری موقع دیا، لیکن آخرکار وہ کسی سمجھوتے کے بغیر واپس چلے گئے۔ فریڈم کاکس کے چیئرمین مارک میڈوز کے الفاظ: We're certainly trying to get to yes, but indeed we've made very reasonable requests, and we're hopeful that those reasonable requests will be listened to and
ultimately agreed to. ہم یقیناً اسے منظور کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے انتہائی معقول ترامیم کی درخواست کی ہے اور ہم پر امید ہیں کہ تجاویز سنی جائیں گی اور آخر کار ان پر اتفاق ہوگا۔ اسپیکر رائن نے بند دروازوں کے پیچھے خود اپنی کوششیں کی، جیسا کہ پارٹی میں ان کے حامیوں کو امید ہے۔ کانگریس مین جان شمکس کہتے ہیں Time is of the essence. We're on a rescue mission, and this is just another path in the process of repealing and replacing Obamacare. وقت اہم ہے، ہم نجات دلانے کے مشن پر ہیں اور یہ اوباما کیئر کو منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا قانون لانے کے عمل میں ایک دوسرا راستہ ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وائٹ ہاؤس اس امید میں کم از کم کچھ عرصے سے شریک ہے۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری شان اسپائسر نے کہا تھا No, the president's plan is to pass the bill tonight. صدر چاہتے ہیں کہ بل آج رات منظور ہو جائے، لیکن نہ اسپیکر سامنے آئے اور نہ ہی ووٹنگ ہو سکی۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی رہنما نینسی پیلوسی نے کہا کہ ریپبلکن قیادت نے حکمت عملی کے نقطۂ نظر سے سنگین غلطی کی ہے۔ ان کے الفاظ I don't know if you want to call this on Trump's part a rookie's error, but you don't find a day and say we're going to pass a bill. مجھے نہیں پتا کہ آپ اسے ٹرمپ کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں، ایک ناتجربہ کار کی غلطی، لیکن ایسا کوئی دن نہیں ہوگا جب یہ نہ کہا جاتا ہو کہ ہم بل پاس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تھی نینسی پیلوسی۔ اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ واشنگٹن میں ایک اضافی دن حاصل کر کے ایسے میں قانون سازوں کے درمیان اتفاق رائے پیدا کیا جا سکتا ہے، جبکہ ریپبلکنز کو احساس ہے کہ ہیلتھ کیئر سے متعلق اس بل پر ناکامی سے صدر کا ایجنڈا خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس ساری غیر یقینی صورتحال نے ریپبلکن قیادت کے بارے میں سنگین نوعیت کے شکوک و شبہات پیدا کر دی ہیں۔ بروکنگس انسٹیٹیوشن کے پال گنسبرگ نے اسکائپ پر وائس آف امریکہ کو بتایا It's a chaotic process, gives one no confidence that good policy will be made because this the bill is changing by the day. ایک افراتفری والا عمل ہے جس سے کسی کو اعتماد حاصل نہیں ہوتا کہ اچھی پالیسی بنائی جا سکے گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بل ہر روز تبدیل ہوتا ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ نتیجہ کیا نکلے گا، صدر ٹرمپ اور اسپیکر سخت صورتحال سے دوچار ہیں۔ نینسی پیلوسی کہتی ہیں This is a bad day for them. It's bad if they win and it's bad if they lose. یہ ان کے لیے ایک برا دن ہے، یہ برا ہوگا خواہ وہ جیتیں یا ہاریں۔ یہ تھی نینسی پیلوسی۔ یہ ایک افراتفری کا دن ہوگا جو ملک کے ریپبلکن ایجنڈے پر دیر پا اثر ڈالے گا۔ قمر عباس جعفری، اردو VOA واشنگٹن۔ تو یہ وہ خبریں اور رپورٹیں تھیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ابھی ویب سائٹ پر اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔